हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका क्वेश्चन है कि जिस भी शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं आया कि वही आपका सोलमेट है और क्या आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए, या ये कि अगर आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आप ये पता चला सकते हैं कि दूसरा शख्स जो है, चाहे वो ख़ातून है या आदमी है, तो वो किस किस्म की सिचुएशन में से गुज़र रहा है और क्या वो बातें हैं जो कि सामने शायद नज़र नहीं आ रही। सो अब एज़ यूजुअल 4 पाइल्स हैं मेरे पास, 1 2 3 एंड 4। आप यहाँ पे रीडिंग जो है उसको रोक सकते हैं और आप इसमें से एक या एक से ज़्यादा पाइल्स जो हैं वो अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर बेहतर तो यही है कि आप इसको रोक के फोकस करके एक नंबर चूज़ करें, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि 2 नंबर्स होते हैं जिनके दरमियान में आपको ब्रेक करना कि कौन सा ज़्यादा नंबर अपीलिंग है मुश्किल होता है। तो फिर यही बेस्ट वे होता है कि दोनों रीडिंग्स देख लेते हैं और जो उनके कोई कॉमन पॉइंट्स होते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं, और जो प्रिकॉशंस हैं वो आप दोनों रीडिंग से ले सकते हैं। मैं इनका टाइम जो स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख के अपने मर्ज़ी की रीडिंग जो है चूज़ कर सकते हैं। मैं जो है वो यहाँ पे पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और क्वेश्चन यही है कि जो भी ही या शी हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आया कि वही आपका सोलमेट है और क्या आपको यहाँ पे रुक के उनके लिए इंतज़ार करना चाहिए अगर किसी किस्म की सिचुएशन डिफ़िकल्ट चल रही है, या आने वाले दिनों में क्या उनके साथ आपके मामलात चलने का इम्कान है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप ये कभी भी देख सकते हैं और जब भी आप देख रहे होंगे आपने बस अपना एक नंबर चूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे। ओके जी, फर्स्ट कार्ड आउट ये जो है ये टेम्परेंस का कार्ड है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हों, या फिर इनके चार्ट में सजिटेरियस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक ये भी बात हो सकती है कि ये इस टाइम के ऊपर जिस सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं वो सजिटेरियस या पेशेंस की निशानदेही कर रही है। अच्छा, अभी हम सबसे पहले इस शख्स की या ख़ातून की बात कर लेते हैं। बहुत मुश्किल टाइम पीरियड में से ये गुज़रे हैं। पिछले कुछ अरसा जो है, जो कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल 1.5 साल तक में हो सकता है, वो इनके लिए बहुत मुश्किल रहा है और ये इन्होंने अपनी चीज़ें बहुत मुश्किल से चलाते रहे हैं। ऐसी मुश्किल जिसमें से निकलने का कोई सलूशन नज़र नहीं आता है और आपको बाद दिल ना ख्वास्ता या ज़बरदस्ती ही वही काम करते रहना पड़ता है जिसमें से आप निकलना चाह रहे हैं। और आप लेकिन अब जाके ये बात महसूस हो रही है कि ये जो है ये चीज़ों को डिप्लोमेटिकली चेंज करने, हालात को डिप्लोमेटिकली डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एफ़र्ट है ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड करती है, इसलिए ये शख्स इस टाइम पर पूरे तरीके से अपनी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में है उसके अंदर जो है वो कह लें कि उलझा हुआ है ज़हनी तौर के ऊपर, और पूरा जो फोकस है ना वो उसी सिचुएशन के ऊपर है। आने वाला टाइम इस शख्स के लिए मज़ीद मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई सडन किस्म का चेंज, कोई अगर ये जॉब है तो हो सकता है कि जॉब से किक आउट कर दिया जाए, अगर ये रिलेशनशिप है तो हो सकता है वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। ये भी हो सकता है कि किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े। इस टाइप की कोई भी सिचुएशन जो है वो इस शख्स के लिए या इस खातून के लिए मुमकिन है। इससे ये बात पता चलती है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग या भी आने वाला कुछ अरसा जो है वो इन साहब के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और फिर ऑब्वियसली आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। ओके, इनके जहन में इस टाइम के ऊपर डेविल का कार्ड है। शायद हो सकता है कि ये अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, या ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसने इनको बहुत बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है, और ये कोई शख्स हो सकता है जिसके काबू में ये है या जिसके साथ बाउंड है ये।
قابو میں اگر اپروپریٹ نہ لگے تو یہ جس کے ساتھ باؤنڈ ہے کسی وجہ سے، یہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، چاہے وہ شادی کا ایگریمنٹ ہو، چاہے وہ جاب کا یا بزنس کا ایگریمنٹ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس نے ان کو باؤنڈ کیا ہوا ہے، ان کو جکڑا ہوا ہے اور اس میں سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا، اور یہ ذہنی طور پہ اسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے کیسے نکلا جائے۔ لیکن خواہش جو ہے وہ ایس آف وانڈس کی ہے، ایک نئی شروعات کرنے کی ہے، ایک نئی پیشنیٹ بگننگ کی ہے۔ مجھے جو سمجھ لگ رہی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے نمبر 1 پائل چوز کی ہے تو جس شخص کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ آلریڈی کسی ریلیشن شپ میں بندھا ہوا ہے یا بندھی ہوئی ہے خاتون، ٹھیک، لیکن وہ شدید خواہش ہے کہ وہ اس سارے سچویشن میں سے نکل جائے اور وہ دوبارہ سے اپنی ایک نئی بگننگ کر سکے، اور نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے کے بعد ڈیفینیٹلی وہ اس سچویشن میں سے باہر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ فیوچر اگر اس ریلیشن شپ کا دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سلولی چل دیں گی آگے، اور گریجول ایک موومنٹ ہوگی، بہت سڈنلی کوئی چینج نہیں آئے گا اور تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی اس ساری سچویشن کو ڈیولپ ہونے میں، لیکن یہ شخص یا یہ خاتون جو ہیں یہ ڈٹرمن ہیں کہ انہوں نے اس سچویشن میں سے نکل کر جو نیا سٹارٹ ہے شاید آپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ انہوں نے لینا ہے، اور پورے طریقے سے لاسٹ جو کہتے ہیں نا ٹل دا لاسٹ بریتھ آپ فائٹ کرو گے اور چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دو گے۔ یہ اس ٹائپ کی پرسنالٹی ہے اور ڈیفینیٹلی ان کو بہت چانسز ہے کہ یہ جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں یہ اچیو کر لیں گے۔ گو کہ موومنٹ جو ہے وہ سلو ہے، لیکن یہ کہ یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی پہلا ان کا ریلیشن شپ ہے یہ اس میں سے نکل کر ایس آف وانڈس کی طرف، نئی بگننگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، آپ کے لیے اس میں کیا ایڈوائس ہے؟ پہلا کارڈ جو ہے وہ سینرجی کا کارڈ ہے، گرین مین۔ یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس ٹائم کے اوپر یونیورس سے کنیکٹ ہوں، وہ ساری چیزیں جو نیچر کے اندر ہیں اس سے کنیکٹ ہوں، اپنی انرجی اب نیچر سے ابزارب کریں۔ آپ واک کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، آپ پودوں میں، جانوروں میں زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں، کسی پہاڑی مقام پہ اگر آپ کے لیے جانا ممکن ہے جہاں پہ بہت زیادہ سبزہ اور ہریالی ہو، کسی پارک میں، گارڈن میں، تو وہ آپ جائیں۔ بیلنس رکھنے کی چیزوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں آپ ان کو بہت زیادہ پش بھی نہ کریں اور بالکل کٹ آف بھی نہ ہوں، چیزوں میں بیلنس رکھیں، یقین رکھیں کہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا یقین جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا اس سچویشن میں سے باہر آنے میں۔ اوکے، سو یہ ریڈنگ تھی فار دا پیپل جنہوں نے پائل نمبر 1 چوز کی تھی۔ حوصلے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، سچویشن ڈیفینیٹلی دوسرے شخص کے لیے مشکل ہے لیکن وہ اس میں سے الٹیمیٹلی نکل آئیں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن چیزیں جو ہیں وہ گریجولی جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ اوکے جی، اب ہم موو کریں گے پائل نمبر 2 کے اوپر۔ لیٹس سی کہ جو لوگ نمبر 2 پائل چوز کریں گے ان کے لیے کیا میسیجز ہیں کہ جس شخص کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں کیا وہی ان کا سول میٹ ہے۔ ایس آف کپس، نائس، 6 آف کپس، نائٹ آف سورڈز۔ اوکے، محبت کی آفر یقیناً آپ کو ہوئی ہے اور کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے یہ آپ کا بچپن کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے کچھ سال پہلے آپ سے ملا ہو، کچھ سالوں سے آپ کی جان پہچان ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ جو پچھلے جنم کے اوپر بلیو رکھتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آپ کا کسی لاسٹ جو لائف تھی، کسی پریویس لائف کا آپ اس سے وہاں سے آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جو کہ لائفز کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں کوئی اور ایسا شخص بھی ہے جو ان کے اوپر بہت زیادہ تیزی سے چڑھائی کرتا ہوا اور ناراض اور بدلہ لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، نقصان پہنچانے کے پروگرام میں، بالکل جی۔ ان کے ذہن میں کسی قسم کی اینڈنگ ہو رہی ہے
کوئی ریلیشن شپ ہے جس میں سے یہ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئی بلیو کہ جن سے یہ تعلق اپنا توڑ رہے ہیں یا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی شخص جو ہے وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ایگریسو ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس کے طرف سے محتاط رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ اینڈنگ جو ہے یہ کورٹ میں جا کے ہو، یہ لیگل میٹرز کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن ایک اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے بہرحال اس بیٹل میں سے ون ہو کے نکلے گا، جو لیگلی یہ لڑائی لڑیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ اس میں سے بہت اچھے طریقے سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس اینڈنگ کی وجہ سے ہی یہ جو دوسرا شخص ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم پہ چارج کر رہا ہے، بہت زیادہ ایگریسو ہے۔ یہ وربل ایگریسونیس بھی ہو سکتی ہے، اور یہ فزیکلی بھی ہارم پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اس شخص سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں، جن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اوکے، لیٹ سی کہ ریلیشن شپ آگے فردر کیسے جا رہا ہے۔ 6 آف وانڈس ہے، 3 آف پینٹیکلز ہے، اور 9 آف پینٹیکلز ہے۔ اوکے جی، یہ شخص جو ہے کامیابی سے اس پرابلم میں سے نکل آئے گا، اور جو نیا سٹارٹ لینا ہے، نیا ریلیشن شپ بنانا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اچھی اور مضبوط ہوگی۔ گو کہ ریلیشن شپ کو، آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بننے میں اور کنیکشن کو ریلیشن شپ میں بدلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن کے اوپر ہوگا جس کو کوئی نہیں ہلا سکتا پھر، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹاور مومنٹ نہیں ہوگا۔ کچھ عرصے کے لیے یہ شخص جو ہے ہو سکتا ہے یہ سنگل رہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ جو ریلیشن شپ ہے آپ سے سٹارٹ کرنے کے باوجود بھی کچھ عرصہ ہو سکتا ہے یہ شخص سنگل رہے یا یہ خاتون سنگل رہیں، اور اس کے بعد پھر یہ آپ سے کوئی لیگل کسی قسم کی کمٹمنٹ یا جو مورل کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ اچھا جی، آپ کے لیے اس میں کیا ایڈوائس ہے؟ پہلا کارڈ جو ہے وہ رین کا کارڈ ہے۔ جو ہو رہا ہے آپ اس کو ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ بارش جب ہوتی ہے اور تو بظاہر تو بہت زیادہ طوفان آتا ہے، اور ایموشنل پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس ساری سچویشن کے اندر اس شخص کے اوپر بھی بہت زیادہ ایموشنل پریشر ہو، آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ ایموشنل پریشر ہو، لیکن جب ایک دفعہ بارش ہو جاتی ہے، کھل کے برس جاتا ہے سب کچھ، تو جو اس کے بعد جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ روشن ہوتا ہے، اور اس میں سب رنگ کھلے کھلے نظر آتے ہیں۔ تو بے شک یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ ابھی آپ کے لیے لگے آپ کو کہ گلومی ہے اور سیڈ ہے اور چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور جس طرح جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو دکھائی نہیں دیتا صحیح سے، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس سارے معاملے کو ختم ہونے کا آپ کو انتظار کرنا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ، یہ والا جو ان لوگوں کے درمیان میں آلریڈی چل رہا ہے، جب یہ سارا معاملہ اینڈ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہت بہتری اور بہت آسانی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی سکس سینس کو، اپنے گٹ فیلنگز کو آپ استعمال کریں، اسپرچولی اپنے آپ کو ایوالو کریں۔ نمبر 7 ہے یہاں پہ، تو اسپرچولی آپ اپنے آپ کو ایوالو کریں، اور اپنے جو بھی آپ کا فیتھ ہے، جو بھی آپ کا بلیف ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ اپنے آپ کو جو یونیورس ہے اس سے کنیکٹ کریں، رادر دین کہ آپ اس سارے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جائیں اور ایک سیڈنس کی فیلنگ کے اندر رہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جب تک یہ معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اسپرچولی ایوالو کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یونیورس کے ساتھ اور اس سچویشن سے ہٹ کے دوسری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اوکے جی، سو یہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے یہ چوز کیا ہے، جب بھی آپ یہ ریڈنگ دیکھیں گے تو اس کے بعد آنے والا 1 مہینہ اہم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جو نومبر کا ٹائم ہے، اکتوبر کا ٹائم اہم ہو سکتا ہے، یا پھر جولائی کا ٹائم اہم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب بھی آپ یہ ریڈنگ دیکھیں گے تو آپ کم از کم 1 مہینہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ فیکٹر ثابت ہو سکتا ہے۔ اوکے جی، یہ ہو گیا پائل نمبر 2۔
آئی ہوپ آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہوگی. لیٹس سی کہ نیکسٹ جو ہے پائل نمبر 3 جو ہے وہ کیا میسیجز لے کے آ رہے ہیں ہمارے لیے. اگر آپ نے پائل نمبر 3 چوز کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں آیا کہ وہ آپ کا سول میٹ ہے اور آپ کو کیا اس کے لیے رک کے انتظار کرنا چاہیے اور وہ شخص جو ہے وہ کس قسم کی سچویشن میں سے اس ٹائم پہ گزر رہا ہے. 8 آف سورڈز بہت ہی زیادہ ذہنی طور پہ پریشان کن اور پھنسی ہوئی سچویشن ہے، لیکن یہ سچویشن ایسی ہے جیسے جس طرح جب آپ ایک میٹامورفوسس ہوتا ہے جس میں تتلی جو ہوتی ہے وہ کوکون میں سے جب پہلے لاروا ہوتی ہے اور پھر کوکون میں سے باہر نکلتی ہے تو تتلی بن جاتی ہے. تو یہ شخص بھی جب اس مشکل فیز میں سے نکلے گا تو بٹرفلائی بن کے نکلے گا، اور بٹرفلائی جو ہے وہ ایک اسپریچول سمبل ہے، ایک ہائر پاور سے ریلیٹڈ ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کافی اچھے تھے اور کافی اس میں خوشی تھی اور کافی اس میں برائٹنس تھی، لیکن اب یہ شخص جو ہے یہ جیسے اپنے اندر ہی سمٹ گیا ہے اور اپنے اندر ہی گم ہو گیا ہے اور کسی قسم کی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے جس کا آپ کو نہیں اندازہ کہ کیا ہے. اوکے یہ سچویشن جو ہے یہ ٹھیک ہونے میں کچھ ٹائم لے گی، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ پیسوں سے متعلقہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے یہ شخص جو ہے فائنینشلی کسی کرائسس میں مبتلا ہو. ذہن اس کا ڈیفینیٹلی آپ کی طرف ہے، ایک ایسی پرسنالٹی کی طرف جو بہت ہی زیادہ لونگ ہے، بہت ہی زیادہ کیئرنگ ہے، انکنڈیشنل لو ہے، جہاں پہ ایموشنز کا فلو ہے بہت زیادہ، لیکن جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں یہ بات جو ہے یہ صرف ذہن کی حد تک ہی محدود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالکل یہ شخص جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ایک ایسی فیملی کا ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ سب خواہشات پوری ہوتی ہیں، جہاں پہ رینبوز اور گھر ہوتا ہے اور بچے ہوتے ہیں اور ایک فیملی بانڈنگ ہوتی ہے. جتنا آپ دیتے ہو اتنا ہی آپ ریسیو کرتے ہو، ٹھیک ہے. یہ آپ سے اس قسم کا ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ دیں گے یہ بھی آپ کو اتنا ہی زیادہ واپس کریں، اور ایک ایکول گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ ریلیشن شپ کے درمیان میں رہے، جس میں ہر طرح کی خواہشات، ضروریات اور محبتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. 7 آف پینٹیکلز، 8 آف پینٹیکلز اور ججمنٹ. کہ کافی انتظار ہو سکتا ہے آپ کو کافی کرنا پڑے، کیونکہ یہاں پہ میرے پاس 7، 8 اور 9 آف پینٹیکل موجود ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کافی زیادہ فائنینشیل ڈیفیکلٹی کا شکار ہے. کام بہت زیادہ کرنا ہو سکتا ہے ان کو پڑے، پہلے تو انتظار کرنا پڑے جس کی وجہ سے پھر جب بہت زیادہ انتظار کے بعد جب کام کا ان کا سلسلہ سٹارٹ ہو تو ان کو بہت زیادہ کام بھی کرنا پڑے، اور اس کے بعد پھر یہ اس قابل ہوں گے کہ یہ ساری جو مشکلات ہیں اس میں سے نکل کے آپ کی طرف آ سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ خاتون جو ہیں یہ ملک سے باہر چلے جائیں یا آپ سے زیادہ ڈسٹنس پہ چلی جائیں جہاں پہ جا کے ان کو کامیابی حاصل ہو. بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ملک سے باہر چلے جائیں، ابراڈ چلے جائیں، تو یہ ڈیفینیٹلی جلدی جو ہے یہ مشن اچیو کر سکتے ہیں پیسے کمانے کا. یہاں پہ اس جو لوگوں نے نمبر 3 پائل چوز کی ہے ان کے درمیان پرابلم جو ہے وہ اس ٹائم پہ پیسوں کا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے نمبر 3 پائل چوز کی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ ہمت، بہت زیادہ اسٹرینتھ رکھنی ہے. یہ ماؤنٹین کا کارڈ ہے. ماؤنٹین بظاہر بالکل سٹل نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت اور اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے کہ وہ اندر ابلنے والے جو لاوے ہوتے ہیں ان کو بھی اس نے روک کے رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جتنا پہاڑ اوپر نظر آتا ہے اندر اتنا ہی اس کی گہرائی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اپنے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھ پیدا کریں، اپنے اندر وہ گہرائی پیدا کریں تاکہ حالات کا جو مشکل پانی ہے وہ آپ کو توڑ نہ سکیں اور آپ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ جم کے اس مشکل وقت کو گزار سکیں.
اگر آپ نے نمبر 3 پائل چوز کی ہے تو باوجود اس کے کہ بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ افیکشن ہے، پیسہ ایک ایسا فیکٹر ہوگا جو کہ آپ لوگوں کے درمیان دوری کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اس ٹائم کے اوپر کافی زیادہ انگزائٹی میں نظر آ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، سوچتے رہنے کا اور پریشان ہوتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سچویشن کو ریزالو ہونے میں ٹائم لگے گا۔ آپ کو یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ لائل ہے، فیئر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہا، وہ آپ کو اپنے ساتھ فاقے نہیں کرانا چاہ رہا۔ آپ اپنا جو کام ہے، جو آپ کے ڈیلی کی روٹین ہے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس کے اندر انوالو کریں۔ انگزائٹی سے آپ صرف اپنی صحت خراب کریں گے، چیزیں اپنے ٹائم کے اوپر ہوں گی اور آپ کو ان کے لیے ہولڈ کرنا پڑے گا۔ ہر وہ چیز جو بہترین ہوتی ہے وہ اپنے وقت پر ہی ملتی ہے، نہ پہلے مل سکتی ہے نہ بعد میں مل سکتی ہے۔ جی، یہ ریڈنگ تھی پائل نمبر 3 والوں کے لیے۔ اگر آپ کے ساتھ جو شخص ہیں اگر وہ کہیں باہر جا رہے ہیں تو ان کو باہر جانے دیں، باہر جانا ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جی، لیٹس سی کہ پائل نمبر 4 جو ہے وہ کیا میسیجز جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں آپ کے لیے۔ آیا کہ آپ جن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کیا وہی آپ کے سول میٹ ہیں، اور اگر آپ دونوں کے درمیان میں کوئی کنفیوژن ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور آنے والے دن جو ہیں وہ کیا میسیجز لے کے آ رہے ہیں۔ ایس آف کپس، نائٹ آف وانڈز، 5 آف وانڈز۔ پہلی بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ بے شک محبت کا کپ جو ہے، لو آفر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کی جا رہی ہے، اور آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ پازیٹیو ہیں اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خوشی دے رہا ہے۔ لیکن میرا یہاں پہ کم از کم کارڈز جو مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ فلرٹ ہو سکتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ خاتون یا شخص نہ صرف فلرٹ ہو سکتا ہے بلکہ آنے والے دن جو ہیں وہ آپ کے ان کے ساتھ کافی مشکل ہو سکتے ہیں، لڑائی ہو سکتی ہے، آرگیومنٹ ہو سکتا ہے، دونوں کے پوائنٹ آف ویوز میں فرق آ سکتا ہے، آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں، یہ شخص کچھ اور چاہ رہا ہے، اس کی وجہ سے کلیش ہو سکتا ہے۔ میجیشن، سنگل ہے یہ شخص یا خاتون جو بھی ہے، لیکن جب بھی یہ 2 کارڈ ساتھ آتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی فلرٹ اور چیٹنگ، اس کمبینیشن کا جو مطلب ہے وہ فلرٹ اور چیٹنگ ہو سکتا ہے۔ یہ شخص یا یہ خاتون جو ہیں باتیں بگاڑنے میں بہت اعلیٰ ہوں گے، بہت ہی زیادہ، ٹھیک ہے، پٹانے کے بہت ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں یہ، لیکن یہ ہے کہ یہ لائل کتنے ہیں، فیئر کتنے ہیں۔ لیٹس سی، پیج آف کپس، ہو سکتا ہے کہ بار بار اپنی باتوں سے آپ کو منا لیں کہ جیسے مثلا بار بار ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگا، اس ٹائپ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، تو معصومانہ قسم کا چہرہ بنا کے جو ہے نا وہ بار بار ایک بچگانہ سے اس کے اندر جو ہے وہ بار بار آپ کو کہا جائے کہ اچھا اب نہیں ہوگا، اچھا اب نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ ریلیشن شپ زیادہ دیر تک اور زیادہ لمبا چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیٹس سی کہ ریلیشن شپ کا کیا فیز ہے۔ پیج آف پینٹیکلز، 3 آف پینٹیکلز، کنگ آف وانڈز۔ میرا خیال ہے اس ریلیشن شپ میں لو جو ہے وہ شاید کافی حد تک سپرفیشل ہے، اور ایک فزیکل ریلیشن شپ جو ہے وہ دوسری طرف سے آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ابھی فی الحال تو بس یہ پیار بھرے میسیجز ہی مل رہے ہیں اور کچھ سبسٹینشل، کچھ سالڈ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں شاید وہ 1 مہینے کے اندر ہی آپ کی چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں۔ اب جب بھی آپ یہ ریڈنگ دیکھیں گے اور اگر آپ نمبر 4 پائل چوز کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جھگڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں ریسیو کرنا، ٹھیک ہے، جو پرپوزل آپ لینا چاہ رہے ہیں ان سے وہ نہیں مل رہا۔
دوسرا شخص جو ہے وہ صرف فزیکل ریلیشن شپ میں انٹرسٹڈ ہے شاید، اور وہ باتیں بنا کے بس چیزوں کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو ریلیشن شپ ہوگا یہ سول میٹ کے ٹرم کے اندر جو ہے وہ فٹ ہو رہا ہے. یہ تو کوئی بینیفٹ لینے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں پہ آپ سے. ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ ان کی بات نہ مانیں، فوری طور پہ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اور جو چیز یہ چاہ رہے ہیں اگر وہ ان کو آپ نہ دیں تو اور یہ بات جو ہے یہ لڑائی ہو جائے، ختم ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ جب آپ سے ریکنیکٹ ہوں تو شاید ان کی کچھ سچویشن بدلی ہو شاید. لیٹ سی کہ آپ کے پاس کیا، آپ کے لیے کیا ایڈوائس ہے. پہلا کارڈ جو ہے وہ آئلینڈ کا کارڈ ہے، سالٹیٹیوڈ. یہ کارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اکیلے ہونا یا اکیلے رہنا بیسیکلی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر. اکیلے میں ہی آپ وہ سب گیان، وہ سب نالج، وہ سب وزڈم حاصل کرتے ہو جو کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور جو کہ کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے. سو آپ کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے کٹ آف ہو کے اپنے اندر جھانکیں. یہ وہ کارڈ ہے جو کہ نارمل ٹیرو میں ہرمت کا کارڈ آتا ہے، جس میں جو آپ کا اندر کا وزڈم ہے، جو آپ کے اندر کا نالج ہے، جو آپ کی سکس سینس ہے، جو آپ نے ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اندر کی آواز ہوتی ہے، آپ وہ سننے کی کوشش کریں. وہ کب سنائی دیتی ہے؟ وہ صرف اس وقت سنائی دیتی ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میڈیٹیشن کریں، پرسکون فضا میں بیٹھیں اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سارے ڈاٹس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے. دوسرا کارڈ جو ہے وہ مین ہولڈنگ اے کوائن ہے. آئی بلیو کہ اگر آپ یہاں سے اس سچویشن سے نکل جائیں تو آگے آنے والا شخص جو ہے وہ ڈیفینیٹلی خاتون یا شخص جو ہے وہ اسپاؤز مٹیریل ہوگا آپ کے لیے. یہ شخص جو ہے یہ گھر بنانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شخص جو ہے یہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے. یہ شخص جو ہے یہ آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ جینڈر جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پائل نمبر 4 چوز کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس شخص کی آفر ایکسیپٹ کرنے کی بجائے اس کو اچھے طریقے سے اس پہ غور کریں، اور اگر ان کا دل کہیں سے بھی کھٹکتا ہے تھوڑا سا بھی تو وہ یہ اپروپریٹ نہیں نظر آ رہا آپ کے لیے. مجھے بالکل بھی اپروپریٹ نہیں نظر آ رہا. ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس بات کے اوپر مائل کرنا کہ یہ جو ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے کافی سم ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالیں، دوسرے شخص کی بات فوری طور پہ ماننے کی بجائے اس کو تھوڑا لٹکائیں سو دیٹ اس کے اصل رنگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں. اوکے جی، سو یہ تھی پائل نمبر 4 کی ریڈنگ. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریڈنگز کیسی لگی ہیں. ٹل دا نیکسٹ ریڈنگ، ٹیک کیئر، بائے.